अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम सियासी और माशी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास अहम तरीन इशूज़ में आज साइफ़र इशू है जो कि इमरान ख़ान के हवाले से है। इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान को $10 बिलियन जो मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की मद में UAE से, उसके ऊपर भी। और मुसव्वर अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे गहरी नज़रें उनकी सियासत के ऊपर भी और काफ़ी इशूज़ के ऊपर हमें अच्छा फीडबैक देते हैं। आज बात करते हैं उनसे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, FIA ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडमिट किया है कि साइफ़र केस में फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। ये कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह की जानिब से। क्या इसके असरात हो सकते हैं? इसके ऊपर देखिए साहब, मैं कहूँगा हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। शोबदागर पहनते हैं खतीबों का लिबास, बोलता जहल है बदनाम खिरद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहते रहना भी जालिम की मदद होती है। इसके ऊपर मेरा तजिया जो आपने आज बात की कि ये ऐसा है कि आज जो हामिद अली शाह साहब ने वहाँ रिमार्क्स दिए कि केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, मैं यही कह रहा हूँ इसमें मेरिट नहीं हुआ। इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा कि एक साइफ़र केस को आपने बनाया और एक लीडर को आपने उसके ऊपर जेल डाल दिया और उसके ऊपर पूरा ट्रायल करके उसको आपने सज़ा दे दी। और वो PTI के इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट में उस आर्डर के ख़िलाफ़ गए तो आप जाके वहाँ पे ये कहते हैं कि जी इसको रिमांड बैक कर दिया जाए, इसमें जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। यही कहना चाहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आपने जो साइफ़र केस बनाया था वो जाली था, वो गलत बुनियादों पर बनाया था। आपने PTI के स्टांस को एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप खुद आके कह रहे हैं कोर्ट को कि जनाब हम इसको दोबारा रिमांड बैक किया जाए ताकि हम इसके जो है ना बाकी तकाज़ों को देख के पूरा कर सकें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने जो केस बनाया वो गलत है, आपने जो ट्रायल किया वो गलत है। आप तो अपने केस को खुद आज हार चुके हैं। क्या हाई कोर्ट के लिए ये प्ली काफ़ी नहीं है कि प्रोसिक्यूटर साहब आके कह रहे हैं कि जी इसको रिमांड बैक किया जाए ताकि इसको सही इंसाफ, इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इस केस को सेट असाइड करके और उनको क्या कहते हैं बिल्कुल बरियत का फैसला देने के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी दलील तो हाई कोर्ट के पास और कोई नहीं है। अब भाई साहब, पिछले दिनों देखा गया कि FIA ने तो अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और FIA की एक कंटेंशन है कि डोनाल्ड लू को यहाँ पर लाना चाहिए या उनकी जो बयान जो उन्होंने फॉरेन रिलेशन कमेटी में दिया था उसकी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर आनी चाहिए। और उनके वकील का कहना था, जुल्फ़िकार नकवी उस दिन थे प्रोसिक्यूटर, अदालत को कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम भिजवाएं। अदालत का ये कहना था मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का कि अगर हम आपको ट्रांसक्रिप्ट यहाँ जमा करवाने की इजाज़त देते हैं, आप वज़ारत ख़ारजा को लिखेंगे, वो अमरीकी हुकूमत को लिखेंगे, फिर आएगी, इसमें 3 माह गुजर जाएंगे, फिर तो ज़मानत गई, फ़ायदा क्या हुआ इस दरख्वास्त का? तो ये ले तो लाल से FIA काम नहीं ले रही है, अब मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है। देखें जी, मैं इसमें आपको एक और बताऊँ। ट्रायल के दौरान पहले मरले के अंदर 9 में से 7 समातें मुलतवी हुई। दूसरे मरले के अंदर 19 बार समात मुलतवी की गई। 55 के करीब इसके अंदर जो है ना वो एप्लीकेशंस दी गई। तीसरे मरले के अंदर 50 के करीब इसके अंदर दरख्वास्तें दायर की गई। देखिए, ये एक FIA का मैं कहूँगा कि हर मुद्दई का लीगल प्रैक्टिस के अंदर केस को लटकाने के लिए और मुलज़म को लंबी से लंबी जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए टैक्टिस होते हैं। कुछ हमारा लीगल प्रोसीजर भी ऐसा है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो केस लेंथी हो जाता है। आज जो उनका बयान है ये मज़ीद उसी सिलसिले की कड़ी मुझे लग रही है कि जनाब इसको रिमांड बैक कर दिया जाए ताकि हम फिर एक जाके नए सिरे से जेल में नए सिरे से ट्रायल। देखिए, लीगली इसकी गुंजाइश मौजूद है, लीगली इसकी गुंजाइश मौजूद है कि अगर उसके अंदर कुछ लैकूनेस रह जाएं या कोई मामलात हों तो हाई कोर्ट जो है वो उसको रिमांड बैक कर सकती है। लेकिन वो हाई कोर्ट की अपनी जो है ना वो अपना डिसीजन होता है कि वो देखती है कि इसके अंदर क्या क्या फ्रीकैन के दरमियान कौन कौन से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। मेरा यहाँ पे जो सवाल सबसे अहम है और उंगली जो खड़ी होती है FIA की जानिब वो ये है कि उनका प्रोसिक्यूटर खुद आके कह रहा है कि जिसको रिमांड बैक कर दे इसमें इंसाफ के तकाजे भी सही पूरे नहीं हुए। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को और लोगों को कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी केसेस बना के लोगों को जेलों में डाला जाता है और इस टाइम पर आके आपने ये बात कर दी।
اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس اور غیر سنجیدگی ایف آئی اے کی جانب سے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ان کے اس غیر سنجیدگی کی وجہ سے اور یہ بیان کہ ریمائنڈ کر دیا جائے دوبارہ ٹرائل کورٹ کو، اور کیونکہ اس کے ان فیصلے کی وجہ سے ایک سیاسی رہنما اور ایک سیاسی جماعت سٹیک پہ لگ گئے ہیں بھائی صاحب۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں المیہ ہے کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کو آپ نے جب جو کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، کسی کو وکٹمائز کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے رکھتا ہے، تو آپ اس کے لیے ایسے ہی کیسز بناتے ہیں جن کے اندر بہت بنیادی ہوتی ہے اور پھر کوئی اس کا رزلٹ اینڈ میں نہیں نکلتا۔ جو آج ہم خود دیکھ رہے ہیں کورٹ کے اندر، جو یہ میرے نزدیک پی ٹی آئی رہنما کی سزا کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بیان کافی ہے۔ اویس صاحب، ایک اسی کے سائفر کیس کی پی ٹی آئی کی بات چل رہی ہے عمران خان صاحب کی، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ آبزرو کرتے ہیں، ظاہر جس پیشے سے آپ کا تعلق ہے، کہ گزشتہ رات دیر گئے پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور وہ کریک ڈاؤن کیا بھی سی ڈی اے نے ہے، اور سی ڈی اے اتنا ایکٹیو ہو گیا۔ اچھی بات ہے، جو وائلیشن ہے کارروائی ہونی چاہیے، مگر کیا کارروائی سب کے خلاف ہوتی ہے؟ کیا یہ ایک ہی جماعت کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا کریک ڈاؤن کر کے؟ اور سی ڈی اے حالانکہ وہ لیگل تھی، وائلیشنز ریموو کر سکتے تھے اس میں سے، مگر سیل کیا جانا کیا ٹھیک اقدام ہے؟ دیکھیں، جو بات ہے سیل کرنے کی، سیل کرنا کسی بھی پبلک پراپرٹی کو جس میں لوگوں کی رہائش موجود ہو، جس میں لوگوں کے پبلک آفیسز موجود ہوں، جس میں ان آؤٹ موجود ہو، آپ اس ایریا کو لیگلی سیل نہیں کر سکتے ٹل جب تک آپ کسی کورٹ کے ڈیسیژن سے اس کی لے کر نہ آئیں کہ جی یہ بہت بڑی یہاں پہ لیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس وقت تک۔ اب آ جاتے ہیں جو آپریشن ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف رات کے، یہ تو پورے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ وکٹمائز کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جناب سی ڈی اے نے نوٹسز پہلے ان کو جاری کیے، اور یہ میرے خیال سے سلسلہ 2018 19 20 سے غالباً چل رہا ہے، مجھے ڈیٹے یاد نہیں ہے، ان کو نوٹسز بھی ملتے رہے، تجاوزات بھی۔ جہاں تک بات ہے پارکنگ کے اندر جو انہوں نے کنٹینرز رکھے تھے اور جو وائلیشنز کی تھی، وہ تو بالکل ہونی چاہیے۔ کسی بھی پبلک جگہ پر کسی کو بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پارکنگ پلیسز پہ آ کے اپنے، یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کو ایک دکان ہوتی ہے اور پوری آپ نے آگے جو ہے نا پوری پارکنگ گھیر کے لوگوں کو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، مطلب وہ رائٹ ہے، بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے، وہ ہونا چاہیے اور بلا امتیاز ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس نوعیت اور اس وقت پہ جب عماد اظہر ان کے پبلک اس کے سیکریٹریٹ کے اندر وزٹ کرتا ہے تو اچانک سے سی ڈی او کو 3 سال بعد یاد آ جاتا ہے۔ یہ 2019 20 سے اگر سلسلہ چل رہا ہے تو اس وقت بھی کارروائی ہو سکتی تھی۔ پھر اس کی بلڈنگ کو سیل کرنا یہ ٹھیک نہیں، آپ تجاوزات ہٹا دیں، آپ آپریشن کریں تجاوزات کے خلاف۔ کسی کے پبلک آفس کو جا کے سیل کرنا یہ، اور اس وقت سیل کرنا جب ایک ایسا میسج دنیا کو پیغام جائے، قوم کو ایک ایسا میسج جائے کہ ایک خاص شخصیت وہاں آتی ہے، آپ اس کو پکڑنے میں ناکام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر اپنا جو ہے نا فرسٹریشن نکالتے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ بھائی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کافی سی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی کئی سال سے ہوں، کہ بی سی ایس اور انفورسمنٹ کافی ایکٹیو دن میں نہیں ہوتے، جو کہ انہوں نے رات میں اپنی ایکٹیویٹی دکھائی ہے۔ ظاہر جناح سپر، ایف ایڈ، کراچی کمپنی یا پارا، جہاں دیکھیں وائلیشنز ہی وائلیشنز ہیں، اور اب آپ ان کے اثاثوں سے اگر دیکھ لیں تو ان سے کتنی زیادہ وہ کمائیاں ہو رہی ہیں اسٹاف کی، مگر کون پوچھنے والا ہے؟ ایک دوسری اہم ایشو جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹس ہیں پولیٹیکل میں ڈسکس کرنی بھی چاہیے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ ان کا پولیٹیکل الائنس۔ کیسے دیکھتے ہیں اس دونوں ایڈورسریز تھے ماضی کے، بہت زیادہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ دشمن تھے، دست و گریبات ہے، اور اب بہت شیر و شکر ہیں، الائنس بننے جا رہا ہے۔ آپ نے 2 سوال اکٹھے کر دیے، ایک سوال کا وزن ہلکا اور دوسرے سوال کا بڑا ہیوی وزن آپ نے کیا۔ میں پہلے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ہمارے پورے ملک کے اندر یہ جو اتھارٹیز بنی ہیں، چاہے وہ کے ڈی اے ہے، چاہے وہ ایل ڈی اے ہے، چاہے وہ ایف ڈی اے ہے، پی ڈی اے ہے، سی ڈی اے ہے، آر ڈی اے ہے، کوئی بھی ہے، یہ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے جو پبلک کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے اندر ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیسے لوگ سروائیو کر رہے ہیں، کیسے وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت، ہمارے پورے ملک کے اندر جو ہے نا وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ لیکونے ہر جگہ موجود ہیں، اس پہ بحث کریں گے تو یہ پورا گھنٹہ چاہیے۔ دوسرا جناب، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب کیا یہ کہ وہ کس وقت پہ کون سا کارڈ پلے کرنا ہے، ان سے اچھا یہ کوئی پالیٹکس میں نہیں جانتا۔ مولانا صاحب کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے اتحاد کی بات کی، مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کو اگر اس وقت یہ ایک پیج پہ آتے ہیں تو یہ بہت ہی
ملکی اداروں کے لیے خاص کر گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن جائے گا اور ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ ان دونوں کا جو سٹانس ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بہتر انداز میں فارم 45 والے فیصلے کیے جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایسا کڑوا گھونٹ ہے جو شاید ریاست اور حکومت کو نگلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آخری سوال ہے، وہ بہت بھاری سوال، مگر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، وہ پاکستان کے لیے کافی ہلکا ہوگا، ہے ویسے بھاری ہے۔ اربوں ڈالر کی بات ہے، اربوں ڈالر کی، 10 ارب ڈالر کی یقین دہانی کروائی ہے اور وعدہ کیا گیا ہے یو اے ای کی جانب سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز یو اے ای کا ایک روزہ دورہ کیا ہے اور پاکستانی پریس ریلیز میں نہیں، وہاں کی یو اے ای کی پریس ریلیز میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے پاکستان میں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کے، اور کون کون سے شعبوں میں ہو سکتی ہے؟ ہمارا جو ملک ہے نا اس وقت، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ کہیں سے بھی سرمایہ کاری آنی چاہیے، یہ ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو کمٹ کیا ہے، کاش کہ ہم ان کو اس طرح وہ فیسیلیٹیٹ کر کے ویلکم کر سکیں انویسٹرز کو۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر آپ کے اپنے انڈسٹریلسٹ سب کچھ یہاں سے بند کر کے کوئی بنگلہ دیش جا کے انڈسٹریز لگا رہا ہے، کوئی کہاں لگا رہا ہے، آپ کی پروڈکشن کہاں ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ملک میں انویسٹرز آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیوں خوف کا اختماع ہے کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے؟ ہماری پالیسیز، ہمارے اداروں کی جو ناکام ترین پالیسیز کی اتنا تنگ کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ وہ انویسٹمنٹس نہیں کرتے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن میں پھر یہیں یہ دعا کروں گا کہ کاش ہم پوری دنیا میں ایسی پالیسیز لا سکیں کہ پوری دنیا کے انویسٹر پاکستان آئے۔ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، لوگوں کو روزگار ملے، اور یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے یو اے کی جانب سے اگر انہوں نے قدم بڑھایا ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے روڑے نہ اٹکائیں کہ ان کے پروجیکٹس کے دوبارہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے توبہ کریں۔ اکثر ہوتا ایسے ہی ہے، ورنہ ہمارے ملک کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے، اگر چاہیں تو ہم نے ہمیشہ انویسٹر کو ڈسکریج کیا ہے، اس کو پریشان کیا ہے۔ فارنر انویسٹر کو چھوڑیں، ہمارے ملک کے اندر ایک بندہ اگر ایک فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے اتنا لینتھی پروسیس اور 10 محکموں کی این او سیز ڈال دی ہیں کہ اس کو وہ سرکاری محکموں کے چکر لگا کے وہ تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار چھوڑ دو اس ملک میں انویسٹمنٹ، میں کہیں باہر چلا جاتا ہوں، وہاں انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی پاکستانیوں کی بلین آف ڈالرز، دبئی میں آپ کی 12 ارب روپے ڈالر کی جو ہے خالی پراپرٹیز نکل آئی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پاکستانی ہیں نا۔ اگر ان کو اپنے ملک میں سیکیورٹی فیل ہوتی، ان کے ملک میں کتنی اچھی پالیسی ہوتی، کیا یہ لوگ باہر جاتے پیسہ لے کر؟ نہیں جاتے۔ یہ صرف ایک دبئی میں نکلا ہے، پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں پاکستانیوں کی کتنی انویسٹمنٹ ہے۔ امریکہ کے اندر 100 ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کی ورتھ بلین آف ڈالرز میں ہے، وہ کیوں نہیں آتے پاکستان؟ ہمارے ملک سے انویسٹر کیوں باہر بھاگتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کس نے بنانی ہے پالیسیز؟ کس نے ان کو سیکیور کرنا ہے؟ کہ ہماری ناکام ترین پالیسی، ایک کلرک ایک انویسٹر کو اگر کوئی پرمیشن لینے چلا جاتا ہے، وہ اس کا رویہ اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں کہیں باہر جا کے انویسٹمنٹ کر لوں۔ آپ کی انڈسٹری، آپ کی پروڈکشن سب ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ان ممالک میں جاتی ہے جن کو آپ کہتے تھے کہ ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کی انڈسٹری کتنی زیادہ کینیا میں موو ہوئی، بنگلہ دیش میں آپ کی کتنی زیادہ انڈسٹری موو ہوگی، چائنا میں آپ کے انویسٹرز چلے گئے، آپ نے کیوں؟ آپ نے ان کو پروٹیکشن نہیں دی۔ تو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کلیئر اینڈ نیٹ اینڈ کلین پالیسی، اور ایسے لوگ وہاں ان اداروں میں بیٹھے ہونے چاہیے جو انویسٹرز کو ویلکم کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، نہیں کہ اپنے پرسنٹیج کے لیے ان کے لیے روڑے اٹکائیں۔ بہت شکریہ مصور عباسی صاحب۔ آپ نے سنا مصور عباسی صاحب نے مختلف جو نقائص ہیں سسٹم کے، اس کے اوپر بات کی ہے۔ مایوسی پھیلاتے نہیں ہیں ہم، مگر ایشوز ایسے ہیں کہ وہ اس کی نشاندہی کرنا بینگ اے جرنلسٹ ہمارا فریضہ ہے، اور اس کے اوپر اچھی خبر بھی یہ تھی کہ 10 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے جو عباسی صاحب نے فرمایا کہ SIFC کی جو کوششیں کاوشیں رنگ لے کے آ رہی ہیں، مگر جو سسٹم کی خرابیاں ہیں، نقائص ہیں، انہیں بھی دور کیا جانا چاہیے۔ سہولت کاری کے لیے اور سرمایہ کاری کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، سرمایہ کار ہیں، انہیں بھی راغب کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، ان کے لیے بھی مراعات کا اعلان کیا جانا چاہیے، تاکہ پاکستان نہ صرف بیرونی بلکہ ملکی جو سرمایہ کار ہیں اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرے اور پاکستان ترقی کرے۔ اجازت دیں، والسلام۔